नाज़रीन, हालत नवाज शरीफ साहब की ये हो गई है इन्हीं झूठों और इन्हीं हरकतों की वजह से कि नून लीग पंजाब में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन करने से भाग गई। वो कहते हैं जी हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। ये गैर जमाती इलेक्शन जो है ना, ये डिक्टेटर्स करवाते होते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब करवाया था सबने बड़ा रोला डाला था कि यार ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह कर रहा है, और अजीब अजीब गरीब किस्म के और डिक्टेटर इस तरह के काम करते होते हैं। जो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को पता है कि ग्राउंड पे इनके पास है कुछ नहीं, और बार बार फॉर्म 47 इनको कितने जारी किए जाए, अब इस गली मोहल्ले के लेवल पे भी फॉर्म 47 इनको जारी किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको उंगली से पकड़ के चलाएगी। अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज्यादातर तख्तियां ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम देके सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब एक देखो पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज भी है ना, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फोटोज होगी, जिनसे इनको फोबिया है, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें, नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें, अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं, कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे ये लोग जिद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वजीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो 4 सद्दा में उनका पहला जलसा हुआ और जलसे के मनाजिर आप देख लें। मैंने जो मनाजिर देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीजन भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोस और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहाँ इंतजामात थे 4 सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वजीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वजीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीजें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नादरीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी जमानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमा बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वजीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना यहाँ पंजाब की वजीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने जो चांगला गली वाला जो घर है वहां पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीजें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूं कि
میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے اور نہ یہ چیز کام کرے گی. پی ایم ایل این نے جتنا آپ کے اوپر ظلم کیا اور نہیں ملنے دیا اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان سے، اگر مریم نواز کو روکا جائے گا کہ آپ خیبر پختونخوا میں داخل نہ ہو تو پھر حساب برابر ہو جائے گا، پھر آپ کا مقدمہ ختم ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس لیول تک جائے گی نہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے شاید غصے میں یہ بات کر دی اور جانا بھی نہیں چاہیے. ناظرین، دو خبریں اور ہیں. ایک، پاکستان کو بین الاقوامی کمیٹی برائے حقوق نسواں کی سربراہی مل گئی ہے اور اس میں وفاقی محتسب برائے امداد ہراسانی فوزیہ وقار صاحبہ ہیں جنہیں اس کی سربراہی ملی ہے. چند ممالک کا ایک ٹیم ہے، چند ممالک کا ایک وہ گروپ ہے جس میں پاکستان کو بین الاقوامی کمیٹی برائے حقوق نسواں کی سربراہی، حقوق نسواں کے خواتین کے حقوق. تو دیکھیں پاکستان میں جو خواتین کے حقوق کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا خواتین کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ماضی میں ہم نے جو فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، آج ہم بہت ساری خواتین کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے وہ ظلم نہیں کیے خواتین کے ساتھ جو ظلم موجودہ اس وقت کی رجیم نے کیا ہے. مارنگ بلوچ کو دیکھ لیں، یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیں، بشرا بی بی کو دیکھ لیں. مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ اور بہت ساری خواتین جیلوں کے اندر بند ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ اور بہت ساری پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں جن میں ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. تو یہ زیادتی پاکستان میں بند ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو عہدہ جو مرضی مل جائے لیکن یہ حقائق آپ بدل نہیں سکتے اور یہ تاریخ کے اندر شامل رہیں گے ہمیشہ. ایک خبر ناظرین اسرائیل سے ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو جو ویسٹ بینک ہے اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنے دے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ صرف ایک بڑک ہے. اور جب یہ بات نیتن یاہو کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم یہ کریں گے. اب ان کی پارلیمنٹ اسرائیل کی کہہ رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد، چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد ہوتا وہی ہے جو اسرائیل کہتا ہے. اب دیکھیں غزہ کے اوپر فلسطینیوں کا حق ہے، یہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اسرائیل بھی کرتی تھی. لیکن آج غزہ کا ایک بڑا حصہ یا لگ بھگ غزہ کا آدھا حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں اور وہاں پہ ایک یلو لکیر کھینچی گئی ہے نقشے کے اوپر کہ اس کے باہر اسرائیلی موجود ہیں فوجی اور اندر جو ہے وہ محدود ہے جو غزہ کے رہنے والے فلسطینی مسلمان. عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کو کل صبح پھر اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے جائیں گی. اب ان کے دو ہی کام رہ گئے ہیں، یا تو یہ عدالتوں میں جاتے ہیں یا یہ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، عمران خان صاحب کی خیر خبر لینے کے لیے، اور دونوں جگہ پہ انہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی. وجہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا پورے خاندان کو. عمران خان صاحب کے بارے میں انفارمیشن یا ان کے خیالات کو عوام تک پہنچانے کا جو واحد مستند ذریعہ باقی بچا ہے وہ عمران خان صاحب کی یہ بہنیں ہیں. اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. آخری ملاقات 2 تاریخ کو ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عمران خان صاحب کو لگاتار بڑے لمبے عرصے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جس کو عمران خان صاحب خود ایک ٹارچر سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ جسمانی ٹارچر سے زیادہ خطرناک ہے. میں اس کی خود بھی گواہی دے چکا ہوں کہ جسمانی ٹارچر بہت آسان ہوتا ہے ذہنی ٹارچر کی نسبت. جب آپ کو قید تنہائی میں رکھا جائے تو یہ آپ کو توڑنے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب کی بہنوں نے دوبارہ جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جائیں گے اپنے بھائی کے لیے اور ہم وہاں پہ رکیں گے. عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے 12 بجے اٹھ کر آ جاتے تھے لیکن اب ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، 12 بجے کے بعد بھی وہاں پہ بیٹھیں گے. ان سے بڑے سوالات کیے گئے کہ آپ کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا. تو مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان 2 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے. ایک، عمران خان اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت پہ ان کا بھروسہ رہتا ہے. اور نمبر 2، وہ ورزش نہیں چھوڑتے، یعنی وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو اگر سیل کے اندر بند بھی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے سیل کے اندر بھی ورزش کر لیتے ہیں، وہ اپنی ورزش کی روٹین نہیں چھوڑتے. اور یہ جواب خاص طور پہ انہوں نے دیا اس وقت جب ایک سوشل میڈیا پہ وائرل تصویر، جس کے بارے میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ بظاہر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک تصویر لگ رہی ہے، تو علیمہ خانم نے اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی اصلی تصویر ہے. اور یہ تصویر اصلی اس لیے انہیں لگی کہ انہوں نے عمران خان کو اس حالت میں دیکھا، یعنی انہیں لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ریئل پکچر ہے اور اسی طرح کے عمران خان صاحب دکھتے ہوں گے یا اسی طرح کے عمران خان صاحب ہیں. یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا. اب دیکھیں یہ تصویر اصلی ہے یا نقلی ہے، پچھلی ویڈیو تک تو مجھے نہیں پتا تھا، ہم نے کچھ تحقیقات کی، کچھ دوستوں نے اس میں مدد کی
تو ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ تصویر اصلی شاید نہیں ہے اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن بڑا خوب استعمال کیا گیا ہے اور قریب تر پہنچے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہے. یعنی یہ کیمرے سے نہیں کھینچی گئی، یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے بنائی گئی تصویر ہے. مبینہ طور پہ میں اس لیے کہوں گا کہ میرے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس خود نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں کہہ رہی ہیں اگر کہ یہ عمران خان کی ریئل پکچر ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ حالت قید تنہائی میں ڈالے جانے سے پہلے دیکھی تھی. یہ بات انہوں نے کنفرم کی کہ اگر یہ عمران خان ہے تو یہ ان کی تصویر قید تنہائی میں ڈالے جانے سے پہلے کی ہے. یعنی پھر اس کا مطلب ہے یہ تصویر اکتوبر کی، انہیں لگتا ہے کہ اکتوبر کی ہو سکتی ہے یا ستمبر کی ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کے پسینے دکھائی بھی دے رہے ہیں اس تصویر کے اندر، اور ورزش کا انہیں شوق تو ہے. اگر عمران خان اس تصویر کی طرح دکھتے ہیں یا اس تصویر کی طرح وہ ہیں جو علیمہ خانم نے کہا، اب یہ تصویر اصلی ہے یا نقلی ہے یہ بحث آپ چھوڑ دیجئے. اگر عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ انہیں یہ تصویر اصلی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ڈالے جانے سے پہلے یعنی چند ماہ پہلے تک اسی طرح کے دکھتے تھے یا اس طرح کا ان کا فٹنس لیول تھا. تو پھر جنہوں نے استثنا لیا انہوں نے ٹھیک کیا. اگر واقعی عمران خان صاحب اس تصویر کی طرح دکھتے ہیں تو استثنا لینے والوں نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کر لیا، اور میرے خیال میں جو باقی لوگ بچے ہیں انہیں بھی پھر استثنا لے لینا چاہیے. ان کا بنتا ہے استثنا لینا جنہوں نے لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ لے لیں اگر عمران خان صاحب اس تصویر کے آس پاس بھی دکھتے ہیں تو. کیونکہ میں جس عمران خان کو لاسٹ ٹائم ملا تھا وہ زخمی تھے، انہیں گولی لگی ہوئی تھی اور ان کے ملٹیپل ایشوز تھے، ان کا وزن بھی بڑا ہوا تھا. لیکن اگر جیل کے اندر انہوں نے ہارڈ ایکسرسائز کی ہیں اور اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے تو عمران خان صاحب پھر بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو عمران خان کو مل کر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ فٹ دکھائی دیتے ہیں. شیر افضل مربت پہ علیمہ خانم نے رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا جی شیر افضل مربت پر جو لوگ بات کرتے ہیں مجھے ان پہ ترس آتا ہے جو شیر افضل مربت کو سنتے ہیں، اور شیر افضل مربت جیسے اور بھی ہیں جن کو ایجنسی والے چھوڑتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی میری بہنوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، باقاعدہ ایم کیا گیا، ٹارگٹ کر کے انہیں نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر واٹر کینن کے پریشر کا استعمال کیا گیا. وہ اٹھتی تھی پریشر سے انہیں پھر گرا دیا جاتا تھا، وہ اٹھتی تھی انہیں پریشر سے پھر گرا دیا جاتا تھا. تو پھر اعجاز خان جو ہے وہ جا کے واٹر کینن کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کی وجہ سے واٹر کینن کا پریشر جو ہے وہ مینج ہو گیا، یعنی اس نے پریشر اپنے اوپر لے لیا اور پھر عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں. اس کے بعد ایک اور خبر ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تشدد کے حوالے سے عالمی سطح پہ بہت کوریج ہو رہی ہے، اور یہ میرے پاس اس کی کوریج کے بہت سارے پیجز موجود ہیں. اقوام متحدہ نے جب آواز اٹھائی عمران خان صاحب پہ تشدد کے حوالے سے تو لگاتار عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہاں پہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گلف ٹوڈے یہ عرب ممالک کا ایک بڑا تگڑا جریدہ اس نے لکھا ہے، ورلڈ نیوز نے لکھا ہے اس کے بارے میں. پھر اس کے علاوہ یہ دیگر کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں جو لگاتار لکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھے. دا اکنامک ٹائمز نے بھی لکھا اس کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے یہ ایک تشدد ہے، اور لگاتار عمران خان صاحب کے اوپر یہ تشدد کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب پہ اس قسم کا جو تشدد ہے یہ بند کیا جائے. خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایکسپرٹ کالز فار این اینڈ ٹو عمران خان سالیٹری کنفائنمنٹ ان ہیومن ڈیٹینشن کنڈیشنز. یہ جناب اب مطالبات ہیں، دنیا بھر کے اخبارات میں چھپ رہے ہیں. عمران خان ہوگا تو خبر عالمی سطح پہ جائے گی اور عالمی سطح پہ احتجاج بھی ہوگا. پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے چند مثالیں دی تھی، اس ویلاگ میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ابھی ناروے کی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانیوں نے بڑا تگڑا احتجاج کیا، وہاں اکٹھے ہو گئے، اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یورپ میں احتجاج ہوگا، امریکہ میں احتجاج ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں میں احتجاج کی ایک نئی ویو شروع ہونے والی ہے، اور یہ آنے والے چند مہینوں میں بہت تیز ہو جائے گی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ہراساں کیا گیا، پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ذاتی لڑائیوں میں الجھایا گیا، اوورسیز پاکستانیوں کی جو فیملیز ہیں ان کو تنگ کیا گیا. لیکن اب اوورسیز پاکستانیوں نے دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں، اور الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ آواز بلند کریں گے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ. اور پوری دنیا کے اندر آپ بہت سارے احتجاج، بہت سارے پروگرام، بہت ساری چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ ہم سب مل کر یقینی بھی بنائیں گے. تو اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نئی توانائی کے ساتھ عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف